आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सूरह निसा की आयत नंबर 152 तक के मुताले की अल्लाह ताला ने हमें सादत बख्शी थी। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 153 से अपना मुताला शुरू करेंगे, इस दुआ के साथ कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह, हमें नफ़े वाला इल्म अता फ़रमा, हमें अपने दीन की सही समझ अता फ़रमा, और जो कुछ हम तेरे कलाम से समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बेहतरीन तरीक़े से हमारे अमलों में ढालने में हमारी बेहतरीन मदद फरमा दे और हमारे सीनों को खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर सूरह निसा की आयत नंबर 153। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुका अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबरा मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाहु जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस स्वाइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिका व आतैना सुल्तानम मुबीना व रफ़अना फ़ौक़हुमुत-तूरा बिमीसाक़िहिम व क़ुलना लहुम उद्ख़िलू बाबा सुज्जदम व क़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअ अल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला व बिकुफ़्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियमा बुहतानन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के तर्जुमे की तरफ आने से पहले जो पिछली आयात से हमारा तसलसल चल रहा था उसको थोड़ा सा लेके चलती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछली आयात में मुनाफ़िकीन का मकाम बता रहे थे, दीन को खालिस करना क्या होता है वो वाज़े फरमा रहे थे, और ये बात वाज़े फरमा रहे थे कि अगर तुम अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लोगे तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खामखा सज़ा दे। अल्लाह बड़ा क़दरदान है और सब के हाल से वाकिफ़ है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नफ्सियात के उस मामले को वाज़े करा था कि जब इंसान पर ज़्यादती होती है तो इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क्या रहनुमाई फरमाती हैं कि माफ़ कर दो तो बहुत ऊँची बात है, लेकिन अगर माफ़ नहीं कर सकते तो सिर्फ़ इतना ही बदला लो जितनी तुम पर ज़्यादती की गई है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के बारे में कि जो इस्लाम यानी अताअत और नाफरमानी के दरमियान बीच का रास्ता निकालते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में फ़रमाया था कि उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ कौन सी सज़ा तैयार है, और इसके बरक्स जो लोग कोशिश करते हैं कि अल्लाह और उसके प्यारे नबी के तमाम अहकामात पर अमल की कोशिश करें, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी थी कि अल्लाह ताला बहुत दरगुज़र फरमाने वाला और रहम करने वाला है। आज जो मैंने आयत आपके सामने तलावत करी हैं आयत नंबर 153 से सूरह निसा अपने अख्तिताम पे आ रही है। 176 तक इसकी कुल आयत हैं और हमारा 152 तक का मुताला हो चुका है। सूरत अपने अख्तिताम पे जो आ रही है तो अब अल्लाह ताला अहले किताब के उस रवैये को वाज़े कर रहे हैं कि जितनी हमने पीछे आयात पढ़ी हैं, यानी ये ज़ाहिर अहले किताब के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे,
لیکن اتنی کھلی کھلی آیات، جیسے اس وقت اہل کتاب کے سامنے یہ آیات سنائی جا رہی تھیں، آج اہل ایمان کے سامنے یہ آیات سنائی جا رہی ہیں، اور سمجھانا دونوں کو یہ مقصود ہے کہ اپنے ایمانوں کی فکر کرو اور ان کی اصلاح کرو۔ لیکن اس وقت کے اللہ تعالیٰ یہ صورتحال واضح کر رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ ان اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی سے اہل کتاب اپنے رویے کی اصلاح کرتے، الٹے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب عجیب مطالبے کر رہے تھے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 153 سے ان کے مطالبے اور ان کا جواب پیش کر رہے ہیں نا، اور یہ بات ان کے مطالبے اور اللہ تعالیٰ کا جواب، دراصل یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، سمجھانے کی کوشش کر لینا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، جو اپنی میں کے خول میں اپنے آپ کو یا اپنی انا کے خول میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، تو ان کے سامنے کتنی ہی رب العزت واضح طور پہ آیات نازل کر دے، لیکن ان کی جو ڈھٹیائی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، اور انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ یعنی جب انسان اپنی جو میں ہے اس سے باہر نہیں نکلتا، تو پھر نہ اسے اپنے حال کی، نہ اپنے ماضی، نہ اپنے مستقبل، بس وہ اپنی سوچ سے اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دراصل ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو میرے اور آپ کے سامنے واضح کر کے دراصل مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ جس نے اہل کتاب کو، جو کہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تو ہم یہ بات پڑھ کے گئے سورہ بقرہ میں تو خاص طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تو ہر نبی کی امت مسلم ہی رہی ہے۔ یہ تو بعد میں جب لوگوں نے اپنے اصل دین کو پلٹا تو کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہلایا اور کسی نے اپنے آپ کو عیسائی کہلایا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں وہ مائنڈ سیٹ بیان کر رہے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو بیان کرنے کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خبردار کرنا ہے کہ تم بھی اگر اللہ تعالیٰ کیا مسلم کی حیثیت سے جانا چاہتے ہو، تو اگر تم ان آیتوں کی روشنی میں اپنے رویے کو دیکھتے ہو کہ کہیں نہ کہیں تمہارے اندر بھی یہ والا رویہ پایا جاتا ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی مہلت دی ہوئی ہے، عمل کی مہلت دی ہوئی ہے، تو تم اپنی اصلاح کر لو۔ جہاں جہاں اپنی زندگیوں میں کمزوریاں دیکھتے ہو، یہ رویے دیکھتے ہو، وہاں وہاں اصلاح کر لو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اہل کتاب کے اس رویے کو قرآن میں قیامت تک کا حصہ بنانا صرف ایک ماضی کے لوگوں کے واقعات بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ماضی کے ان واقعات میں حال آج کے لوگوں کو اور مستقبل کے لوگوں کو اپنا آج اور کل سنوارنے کی دعوت دینا ہے نا۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ان آیتوں سے وہ سبق حاصل کر لیں، وہ نصیحت حاصل کر لیں جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں قیامت تک آنے والے ایمان لانے والوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اب میں آتی ہوں اس آیت کے ترجمے کی طرف۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پہ بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ اس کی تشریح میں مولانا محترم تحریر فرماتے ہیں، مدینہ کے یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی رسالت اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے ایک لکھی لکھائی کتاب آسمان سے نازل نہ ہو، یا ہم میں سے ایک ایک شخص کے نام اوپر سے اس مضمون کی تحریر نہ آ جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ یعنی وہ یہ عجیب عجیب مطالبے کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ ہم میں سے جن لوگوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، وہاں پہ ہم نے حضرت صفیہ کا تفصیل میں واقعہ پڑھا ہے کہ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، لیکن ایک جو ان کی ضد تھی نا کہ ہم تو بنی اس میں سے ہیں اور وہ ان میں سے ہے، اور ہم تو بہت مذہبی لوگ ہیں، اور یہ تو نعوذ باللہ پیارے نبی تو امی ہیں، تو اس چیز نے نا باوجود اس کے کہ وہ پہچان گئے تھے لیکن ڈھٹیائی کر رہے تھے۔
تو وہ اس وقت یہ صاف تو نہیں کہتے تھے کہ ہم کس وجہ سے نہیں مان رہے. جیسے آج اگر ہم دیکھیں تو اہل ایمان کا بھی رویہ یہی ہے. اللہ سے ڈر تو لگتا ہے نا, ان کو بھی لگتا تھا, ہم کو بھی لگتا ہے, لہٰذا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات کا صاف انکار نہیں کرتے, بلکہ یوں ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, یوں کر کے دراصل ہم اپنی معصومیت جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں. تو وہی بالکل معاملہ یہودیوں کا بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی دکھاؤ, کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ, یا ہمارے نام کوئی تحریر بتاؤ, تو پھر ہم جانیں گے کہ تو یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ اب آگے کی آیات میں تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ نادانو, اور کہ تم کو تو نشانیاں اتنی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں, تمہارے پاس جو پیغمبر آئے تھے حضرت موسیٰ, تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دکھائیں, مگر تمہارے اندر تو چونکہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے, لہٰذا مسئلہ نشانیوں کے دیکھنے کا نہیں ہے, مسئلہ تمہاری اس ضد اور ہٹ دھرمی کی اصلاح کرنے کا ہے, جو تم کرنے کو تیار نہیں ہو. لہٰذا ان کے ان مطالبوں پر اللہ تعالیٰ نے آگے ان واقعات کو جو ان کے ساتھ ہوئے تھے, یہاں کسی واقعے کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہودیوں کے جرائم کی ایک مختصر فہرست پیش کرنا مقصود ہے. اس لیے ان کی قومی تاریخ کے چند نمایاں واقعات کی طرف سرسری اشارات کر دیے گئے ہیں. اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں گزر چکا ہے. کون سا مطالبہ تھا ان کا؟ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ. تو اس پہ کیا ہوا تھا وہ میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جا رہی, ہم سرسری طور پہ لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا کہ نہیں تم دیکھ سکتے, مگر ان کا مطالبہ تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سامنے پہاڑ پہ نگاہ ڈالو, اور پھر وہ سب بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر اس کے بعد اگلا مطالبہ کیا تھا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. سورہ اعراف ہم نے پڑھی ہے, وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سب واقعہ آ چکا ہے. حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. کھلی کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے کے بعد سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھیں. ظاہر ہے کہ سلطنت مصر کی عظیم الشان طاقت کے پنجوں سے جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا تھا وہ کوئی گائے کا بچہ نہیں تھا, بلکہ اللہ رب العالمین تھے. مگر یہ اس قوم کی باطل پرستی کا کمال تھا کہ اللہ کی قدرت اور اس کے فضل کی روشن ترین نشانیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کر چکنے کے بعد بھی جب جھکی تو اپنے محسن کے آگے نہیں جھکی, بلکہ ایک بچڑوے کی مصنوعی مورت کے آگے ہی اس نے اپنا سر جھکایا. میں اس کو پڑھ کر سوچ رہی تھی اگر ہم تھوڑا سا اس کی وسعت پہ جائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ, چونکہ آگے 23 مارچ آ رہا ہے, یوم پاکستان, ظاہر ایک ملک کے تحفظ اور نظریہ پاکستان کے لحاظ سے, لیکن اس کو پڑھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مصر سے, فرعون کے ظلم سے کس طرح بچایا, سمندر پھاڑ دیا اور حضرت موسیٰ لے کے نکل آئے اور غرق ہو گیا, یہ ساری تفصیل اگر ہم پڑھیں اور پھر پاکستان بننے کے ہم مراحل دیکھیں تو آپ کو دونوں میں نا بڑی سملیرٹی نظر آئے گی. یعنی اس وقت کے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو بچایا اور ان کو ایک آزاد زمین عطا کری, اور آج بھی جو انگریز کی صورت میں یا ہندو کی صورت میں فرعون مسلط مسلمانوں پہ ہو رہا تھا, اس کے شکنجے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پاکستان بچا کے پاکستان بنانے میں اپنی مدد فرمائی, اور کس وعدے پہ فرمائی تھی کہ ہم نے یہ وعدہ کرا تھا اللہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ایک دہریے نے یہ جملہ کہا تھا کہ جن حالات میں پاکستان بنا اور جن حالات میں پاکستان قائم ہے, یعنی پہلے تو اس کا بننا ایک معجزہ ہے, ٹھیک ہے, قائد اعظم کی جدوجہد اپنی جگہ پہ تھی, مسلمانوں کا خون اپنی جگہ پہ تھا, لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور پھر مسلمانوں نے جس وعدے پہ یہ ملک حاصل کرا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ کر دکھایا جس کے بارے میں دہریے کا کہنا ہے کہ جن حالات میں پاکستان بنا اور جن حالات میں پاکستان قائم ہے, اس کے بعد بھی پاکستان کی آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جو آیا اس نے پاکستان کو لوٹنے کھسوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن وہ دہریہ کہتا ہے جن حالات میں پاکستان قائم ہے مجھے خدا کے ہونے کا یقین آ گیا.
تو میں یہ بنی اسرائیل کا جب سارا یہ پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں تو بالکل اپنے ملک کا نقشہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمارے مسلمانوں کو بھی کیسی روشن نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو اللہ نے تمہاری کیسی مدد کری ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے چنگل، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس وعدے کو پورا کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، وہ قوم بچھڑے کے آگے جھک گئی اور ہم اپنے نفس کے تقاضے اور دنیا پرستی کے بچھڑے کے آگے جھک گئے نا۔ تو جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے رب کی احسان فراموشی کری، آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور خاص طور پر ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اگر اپنا جائزہ اور اپنا احتساب لیں، مجھے یہاں بڑا اچھا ایک سوال یاد آ رہا تھا مولانا محترم سے، یہ یعنی اس دہائی کی میں بات کر رہی ہوں 1960 سے لے کے آج میں 2000 اس میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں، اس وقت سے یہ سوال جس طرح پاکستان مختلف مرحلوں سے گزرا تو اکثر یہ سوال مولانا محترم سے کیا جائے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اور خاص طور پہ جب 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تو یہ سوال اور بھی شدت سے اٹھا، جو آج میں اور آپ بھی سوچتے ہیں اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا نا۔ تو مولانا محترم کا جواب اتنا اچھا تھا کہ مستقبل کے بارے میں پیشنگوئی کرنا ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، ہاں البتہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اس ملک کا مستقبل ہماری جدوجہد سے وابستہ ہے۔ جتنی ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جتنا ہم نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے محنت کا اور قربانیوں کا راستہ اختیار کرا، انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بہتر ہوگا، اور جتنا ہم نے اس وعدے سے انحراف کرا اور اسی دنیا کے بچھڑے کے آگے جھکے رہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اپنے قومی مفاد پہ ترجیح دیتے رہے، تو پھر اس ملک کا مستقبل اللہ نہ کرے خدا نہ کرے وہ ہوگا جو میں اور آپ نہ سوچنا چاہتے ہیں نہ کہنا چاہتے ہیں نا۔ لہٰذا معزز سامعین، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ 23 مارچ کے حوالے سے، کہ بے شک ملک کی محبت میں، اور وہ ملک جو ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہو، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ دنیا کے صرف 2 ممالک ہیں، پاکستان اور اسرائیل، جو نظریے کی بنیاد پہ وجود آئے۔ پاکستان کی نظریہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسرائیل کا نظریہ کیا ہے؟ اے عظیم اسرائیل تیری سرحدیں مکے اور مدینے تک نا۔ اب آپ دیکھ لیجئے 48 میں وہ بنا، 47 میں پاکستان بنا، آج وہ اپنے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے کس مقام پہ پہنچا ہے، اور ہم نے اپنے نظریے سے بے وفائی کر کے اپنی نسلوں کو کس انجام پہ پہنچا دیا۔ لیکن ابھی بھی حقیقت یہ ہے، میں پڑھتے ہوئے وہ سوال سوچ رہی تھی کہ 1960 سے، یعنی آپ سوچئے آج سے 60 سال پہلے بھی لوگ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں، جن کے ہاتھوں میں یہ ملک کا اقتدار تھا، لوگ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 60 سال پہلے بھی اس ملک کے مستقبل کے بارے میں اتنے ہی پریشان تھے جتنے آج 60 سال بعد میں اور آپ ہیں نا۔ لیکن وہی اللہ جس نے معجزاتی طور پہ اس ملک کو بنایا، وہی اللہ اتنے برے لوگوں کی قیادت کے باوجود 60 سال ہو گئے، ابھی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے، اگر واقعی ہم اور آپ اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، تو پھر مولانا محترم کا وہ جواب بڑا اچھا ہے کہ یہ مستقبل کی بہتری جو ہے ہماری جدوجہد پر منحصر ہے۔ جیسی ہماری جدوجہد ہوگی، جیسی ہماری کوشش ہوگی، جیسی ہماری پرائورٹیز ہوں گی، اس حساب سے اس ملک کا مستقبل بھی متعین جو ہے وہ ہمارا عمل کرے گا، نہ کہ پیشنگوئیاں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے موضوع تو ہمارا بے شک وہ نہیں تھا، لیکن ہم پڑھتے ہیں نا امام مالک کا جملہ کہ اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی قوم کی یہ داستان پڑھو نا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بتاتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب نے ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ہم بنی اسرائیل کی داستان کو، اس کے احسان فراموشی کے واقعات کو جو مفصل انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتائے، ہم صرف اسے تاریخ کا ایک قصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا۔ لیکن تاریخ کا یہ قصہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اگر قرآن میں رکھا ہے تو دراصل کس لیے رکھا ہے یہ ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے کہ انہی حرکتوں میں اور اسی دنیا پرستی کے بچھڑے میں مبتلا ہو گئے جس قوم میں، اس میں یہ قوم مبتلا ہوئی تھی نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سری فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا تھا۔ یہ کیفیت آپ کو یاد ہوگی کہ جس پہاڑی کے دامن میں یہ قوم آباد تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کی وضع، جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑی علاقوں میں آبادیاں ہوتی ہیں تو جب زلزلہ آتا ہے تو آبادیاں چونکہ ڈھلان پر ہوتی ہیں اور پہاڑ اونچے اونچے، تو جب پہاڑ زلزلے سے ہلتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے انسانی آبادیوں کی نا، ایسا لگتا ہے گویا چاروں طرف سے اللہ کا عذاب جو ہے. تو یہ قطور کو اٹھانے کی جو کیفیت ہے نا، یہ اس نوعیت میں تھی جو ہم سورہ بقرہ میں سمجھ کے جا چکے ہیں. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور ان سے پختہ عہد لیا تھا. یہ سارے مختصراً اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کی طرف اشارہ کرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کرے، مگر انہوں نے عہد فراموشی کری. ویسے کبھی کبھی نا میں ان کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ہم اور آپ بھی اگر اپنی زندگیوں کی پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ایک فہرست بناتے جائیں اور اس فہرست کے بعد پھر اپنے رویوں کا جائزہ لیتے جائیں، تو میرا خیال ہے ہم اپنی اصلاح خود بہتر طریقے پہ، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ بہتر طریقے پہ لے سکیں گے انشاءاللہ نا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں. اس کے بعد ڈیش ہے. یہ ڈیش کیا بتا رہی ہے؟ یعنی ڈھٹیائیاں کریں اور ڈھٹیائیاں اس حد تک کریں کہ اصلاح کے راستے کی طرف بلانے والوں کی جان تک کو نہ بخشانا، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دل محفوظ ہیں. اس کی تشریح میں مولانا محترم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. یہودیوں کے اس قول کی طرف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں اشارہ کیا گیا. در حقیقت یہ لوگ تمام باطل پرست جوہلا کی طرح اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں ان پہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے ہٹائے نہیں جا سکتے. جب کبھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں نے ان کو آ کر سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے یہی جواب دیا، تم کوئی دلیل لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے. جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کیے چلے جائیں گے. وہ منہ سے یہ جملے کہتے تھے نا، ایک منہ کی زبان ہوتی ہے، ایک عمل کی زبان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی ڈھٹیائی اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی جانوں کو بھی نہیں بخشا، اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. یعنی اس کو اپنی خامی نہیں سمجھا، بلکہ ہم اپنے عقیدے میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم اپنے عقیدے میں اتنے پختہ ہیں، تم خواہ کچھ بھی کہی جاؤ، ہم تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں نا. انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خرابی نہیں ہے کہ اسے پوری نصیحت اور دلائل کے ساتھ اس کی بہتری کے بارے میں سمجھایا جائے، مگر وہ اپنی اسی پہ چیزوں پہ اڑا رہے. ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے خاندان میں یہی ہوتا چلا آیا، ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے اپنے ارد گرد یہی دیکھا ہے، اب ہم کیسے ان چیز، جیسے اب دیکھ لیجیے شب معراج کا 27 رجب کا معاملہ آیا، پھر 15 شعبان کا معاملہ آئے گا، پھر اور اس طرح کے دین کے نام پہ جو ہمارے یہاں بہت کچھ شامل ہو گیا ہے، اس کے بارے میں جب بات کی جائے تو کیا جواب آتا ہے؟ یا تو وہابی کا جواب آتا ہے، یا پھر یہ جواب آتا ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا. حالانکہ اور یعنی بجائے اس کے کہ اس کو یعنی ہمیشہ اگر یہی کرتے دیکھا اور اب اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سیرت بتا رہی ہے، تو انسان اس کو رجوع کر لے. لیکن رجوع کرنا تو درکنار، الٹا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں تم کچھ بھی کہہ جاؤ، ہمارے پر تو کوئی اثر، جیسے یہودیوں کا جملہ نا، ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ڈیش ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یعنی ڈیش اس لیے ہے کہ آج قرآن پڑھنے والا ہر مسلمان جب اس یہودیوں کے اس ڈھٹیائی کو پڑھے تو اپنے آپ کو اس میں رکھ کر سوچے کہ کہیں میری شخصیت کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں پڑھ تو بہت کچھ رہی ہوں، جان تو بہت کچھ رہی ہوں، لیکن جب عمل کے راستے کا وقت آتا ہے تو میں کہتی ہوں میرے تو خاندان میں یہی کچھ ہوتا چلا آیا ہے، میں نے تو اپنے آس پاس میں ہی دیکھا ہے، ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے، کہیں میری بھی دل کی کیفیت ایسی تو نہیں ہے. تو اگر ایسی اللہ نہ کرے تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس وجہ سے یہ کم ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ یہ دلوں کے محفوظ ہونے کی، یہ عقیدوں کے پختہ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کے ٹھپے کی علامت ہے، اس لیے کم ایمان لاتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، ہم سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا ٹھپا یہ ہے کہ انسان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ملے.
قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا ٹھپا یہ ہے کہ ایمان کی توفیق نہ ملے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا ٹھپا لگانا یہ ہے کہ کم ایمان انسان لائے، کبھی ایمان لائے کبھی نہ لائے، کم ایمان لائے۔ کم ایمان کیا ہے؟ اپنی مرضی کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی جو عبادات ہیں اس میں جو اٹھک بیٹھک ہے یا اس میں جو بھوکا پیاسا رہنا ہے وہ سارا کچھ تو کر لے، لیکن ان ساروں کے پیچھے جو مقصد ہے، جو تربیت کرانی مقصود ہے، اور جس مشن کے لیے تیار کرانا اور کھڑا کرانا مقصود ہے، اس مشن کے لیے کام نہ کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ دراصل کم ایمان لانا۔ وہ لوگ اس کو اپنے نزدیک خوبی سمجھتے تھے، اور قرآن اس کو اللہ کا ٹھپا کہتا ہے نا۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان کے دلوں پہ اللہ کی لعنت پڑی ہے، اس لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آیات ہے نا کم ایمان لانے والی، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت جھنجھوڑ دینے والی آیات ہیں، ریڈ الارم کر رہی ہیں کہ کم ایمان کیا ہوتا ہے، زیادہ ایمان کیا ہوتا ہے، سچا ایمان کیا ہوتا ہے، جھوٹا ایمان کیا ہوتا ہے نا، جس کی قرآن مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں تشریحات رکھتا ہے۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ کیا بہتان تھا؟ مولانا محترم نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقعہ ذرا برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے، جس کی پیدائش معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور اور نامور مذہبی گھرانے کی بن بیاہی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی اور قوم کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پہ ہجوم کر کے آ گئے، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ مجمع نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، مگر یکایک وہ بچہ بولنے لگا، اور اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں مجمع کو مخاطب کر کے کہا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبے کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی جو ولادت مسیح علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ بڑے اہم جملے، آپ غور کریے گا، اس میں بہت اہم رہنمائی مل رہی ہے۔ یہ ساری تفصیل سامنے رکھنے کا مطلب تاریخی واقعات سے آگاہی نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ایک اہم رہنمائی ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوانی کو پہنچے تک کبھی کسی نے حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، نہ حضرت عیسیٰ کو ناجائز ولادت کا طعنہ دیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ 30 سال کی عمر کو پہنچے اور آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی، اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء اور فقہا کو ان کی ریاکاریوں پہ ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو اس اخلاقی زوال پہ خبردار کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنا پڑتی تھیں، اور ہر محاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا۔ اس وقت یہ بے باک مجرم سچائی کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہیں کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ولد الزنا، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ یہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ اس لیے بس ان کا یہ بہتان کسی شبہ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ خالص بہتان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم اور جھوٹ اور کفر سے تعبیر کرا، کیونکہ اس الزام کا مقصد اللہ کے دین کو راستے کو روکنا تھا، نہ کہ ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا۔ کیا اہم ترین بات نکل کر آئی، بہت اہم معلومات ہے اور بہت اہم رہنمائی ہے جو ہمیں اس حاشیے سے مل رہی ہے نا۔
یعنی آپ یہ دیکھیے، پہلی بات تو ہم یہ سوچیں، آج بھی اس صدی میں بھی اگر ہم کسی کے سامنے یہ کہیں کہ پیدا ہوا ہوا بچہ مجمع کے سامنے مخاطب ہو کر کہہ دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو کیا کوئی اس بات پہ یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ ظاہر ہے ہمیں تو خود ڈر ہوگا کہ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تو لوگ تو کہیں گے کچھ سرک گئی ہے، کچھ عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہمیں واضح کرتی ہے نا۔ دوسری بات آپ نے کیا دیکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جھولے سے اپنے پیدائش کی یہ ساری گواہی دی تو 30 سال تک ان کی قوم میں سے، اس وقت کون تھے؟ یہودی تھے نا، یہ عیسائی تو بعد میں اپنے آپ کو کہلانا شروع کرے، تو اس وقت تک یعنی 30 سال تک کسی نے حضرت عیسیٰ پہ، حضرت مریم پر الزام نہیں لگایا تھا۔ کب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم پہ الزام لگانا شروع ہوا؟ جب انہوں نے وہ کام شروع کرا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ عوام الناس کو بھی سمجھایا، جو ان کے علماء تھے، جو ظاہری ریاکاریاں تھیں کہ حلیے تھے، جبے تھے، بات بات پر اللہ رسول کے جملے تھے، مگر عملاً کردار میں کیا تھا؟ جھوٹ تھا، دھوکے بازی تھی، دنیا کا مفاد تھا۔ علماء کی ریاکاریاں بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں نا، علم رکھنے والوں کی دھوکے بازیاں۔ اور یعنی آپ دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں جا کے یہ کام کرنا شروع کرا تو پھر قوم نے ان پر وہ الزام لگایا جو 30 سال تک نہیں لگایا تھا۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا بات نکل کر آئی؟ ہم لوگوں کے درمیان، لوگوں کے طور طریقوں کے مطابق، لوگوں کے معاملات کے مطابق چلتے رہے، سب ٹھیک ہے، کا معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن جہاں ہم ان طور طریقوں سے ہٹ کے ان طریقوں کی طرف، اس لائف سٹائل کی طرف آئیں جس طرف مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اور اس کا قرآن ہمیں بلاتا ہے، اور لوگوں کے جو رائج کیے ہوئے تصورات ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آپ دیکھیے لوگ ہماری ذات کو پکڑ کر وہاں سے الزام لگائیں گے، وہاں سے ہماری ذاتوں پہ تنقید ہوگی کہ جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے نا۔ اور اس چیز سے ہم گھبرا کے نا کہ پھر تو یہ ایسا ہو جائے گا، پھر لوگوں میں نکو بن جاؤں گی، پھر لوگ مجھے یہ کہنے لگ جائیں گے، پھر تو میرا کوئی وہ نہیں رہنے کا۔ اس چیز سے گھبرا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں یا اپنے قدم بڑھاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ تشریح پڑھنے سے ہماری سمجھ میں کیا بات آ گئی کہ جب آپ یہ اللہ کے راستے کی طرف چلنے اور چلانے کا کام، جو کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چوائس نہیں ہے، سہولت ہو تو کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی اس لیے گئی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو نیکیوں کا حکم دے گی اور برائیوں سے روکے گی، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے گی۔ اس کام کے لیے فرد یا جماعت جب بھی کھڑی ہوگی، لوگ کبھی اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے۔ گو انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کس نوعیت کے اعتراضات آتے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزام ان لوگوں نے لگایا، اگر انہیں واقعی اس میں شک تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور حضرت مریم جو ہیں علیہ السلام جو ہیں وہ اس گندگی میں کوئی سے درجہ شامل ہیں، تو وہ 30 سال تک کیا خاموش رہتے؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اس حقیقت کو مان لیا تھا، کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی۔ ہم لوگ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا یہ مضمون نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات سورہ آل عمران میں لکھی ہے کہ حضرت یحییٰ کی جو پیدائش ہے وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے لیے ایک دلیل بنی کہ جو اللہ تعالیٰ بوڑھی بانجھ عورت سے اور بوڑھے ضعیف مرد سے حضرت یحییٰ کی پیدائش کر سکتا ہے، وہ اللہ بن باپ کے اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ 30 سال تک ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ نے اس کام کو شروع کرا جس کی ذمہ داری دے کے اللہ نے ان کو بھی بھیجا اور ہم کو بھی بھیجا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا۔ جو نتیجہ اس وقت ان کو جھیلنا پڑا، یہی نتیجہ جب میں اور آپ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، دنیا نے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی سلوک کرا ہے۔ بعد میں ان کے تعریف میں کتنے بھی قصیدے پڑھ لیں، لیکن زندگی میں لوگوں نے ان کے ساتھ یہی
معاملہ رکھا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا گیا ہے. اور میں اور آپ بھی اگر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اپنے ذہن کو اس چیز کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ بہرحال یہ راستہ جنت کا راستہ ہے مشقتوں والا. اب وہ مشقتیں لوگوں کے زبان کے تانے بھی ہو سکتے ہیں، جملے بھی ہو سکتے ہیں، مذاق بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، یہ قدم قدم بلائیں، یہ فرار کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. جنت کا راستہ تو ہے ہی محنت اور قربانیوں کا راستہ. اور میں اور آپ جو جھوم جھوم کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں قرآن میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں پہ میرا انعام ہوا، دنیا نے ان کے گلوں میں کبھی پھولوں کے ہار نہیں پہنائے، ان کو کبھی تمغے نہیں دیے گئے، بلکہ ان کے تمغے راہ خدا کی وہ مشکلات اور مصیبتیں تھیں جو انہوں نے اللہ کے دین میں جھیلی. چاہے وہ اس دور کے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا آج کے دور کے حسن البنا ہوں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اور ہماری نگاہ میں بہت سارے. ابھی بنگلہ دیش میں جو ہم نے دیکھا کہ صرف پاکستان کا ساتھ دینے پہ اور اسلام سے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے پہ جس طرح سے رہنماؤں کو پھانسیوں کی سزائیں دی گئی ہیں، یہ ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا کی نگاہ میں شاید وہ لوگ ناکام ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کی جدوجہد سے اپنے آپ کو ان کامیاب ترین لوگوں میں شامل کرنے کی کا اپنے آپ کو اہل بنا سکیں، اور اپنی نسلوں کو بھی. آمین. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. آپ نے غور کرا اس جملے پہ؟ میں آیت نمبر 157 پڑھ رہی ہوں. آپ نے غور کرا اس انسانی کیفیت پہ، نفسیات پہ، کہ جب کم ایمان لاتا ہے اور اپنی ڈھٹیائی کے خول میں، اپنی میں کے خول میں رہتا ہے، تو رفتہ رفتہ یہ ڈھٹیائی بڑھتے بڑھتے کس مقام تک لے جاتی ہے. جو جملہ ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرا اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ ہاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرا. یہ ڈھٹیائی کا وہ مقام ہے جس سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے ہمیں بار بار قرآن کے فہم اور قرآن کی سمجھ کے مواقع دے رہا ہے کہ لوگوں، کوئی گناہ ایک گناہ نہیں رہتا، اپنے ساتھ ڈھیروں گناہ لے کر آتا ہے، اور کوئی نیکی بھی ایک نہیں رہتی، اپنے پیچھے نیکیوں کا ایک پورا سلسلہ لے کر آتی ہے. لہٰذا اگر تم نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں خود سری کری، کم ایمان لائے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کبھی مانا کبھی نہ مانا، تو دیکھو یہ نافرمانی اور یہ ڈھٹیائی یہیں نہیں رہے گی، بلکہ اللہ نہ کرے بڑھتے 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 اس مقام تک پہنچ جائے گی جو یہاں پہ واضح کیا گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کو قتل کر دو گے اور شرم نہیں محسوس کرو گے، بلکہ فخر سے کہو گے ہاں ہم نے ایسا کرا ہے. یہ وہ مقام ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرما رہا ہے. اس کی تشریح میں مولانا محترم نے بڑی اچھی تشریح لکھی ہے. یعنی جرت مجرمانہ اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام کیا، اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے. اوپر ہم نے گہوارے کا واقعے کا جو حوالہ دیا ہے، اس پر غور کرنے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی. پھر جو روشن نشانیاں انہوں نے حضرت موصوف سے مشاہدہ کیں، جن کا سورہ آل عمران میں ذکر گزر چکا ہے، ان کے بعد تو یہ معاملہ بالکل غیر مشتبہ ہو چکا تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اس لیے واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ کسی غلط فہمی کی بنا پہ نہیں کیا، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ یہ جرم جس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی شخص کو نبی جانتے اور مانتے ہوئے اسے قتل کر دے، مگر واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز عجیب ہی ہوتے ہیں. وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جو ان کی برائیوں پہ انہیں ٹوکے اور ناجائز کاموں سے ان کو روکے.
ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ بدکردار قوموں میں قید اور قتل کی سزائیں پاتے رہے ہیں۔ تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا۔ عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا۔ اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہاں زکریا نبی کو ہم نے قتل کیا تھا، وہ ہماری برائیوں پہ ہمیں ملامت کرتا تھا۔ آخر جب ہم اس کی ملامتوں سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے مار ڈالا۔ بائبل میں یرمیہ نبی کے متعلق لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد اخلاقیاں حد سے گزر گئیں اور حضرت یرمیہ نے ان کو خبردار کیا کہ ان اعمال کی پاداش میں اللہ تم کو دوسری قوموں سے پامال کرا دے گا، تو ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ شخص قوم کا غدار ہے اور ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ خود حضرت مسیح کے واقعہ صلیب سے 2-2.5 سال پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ پیش آ چکا تھا۔ یہودی بالعموم ان کو نبی جانتے تھے اور کم از کم یہ تو مانتے تھے کہ وہ ان کی قوم کے صالح ترین لوگوں میں سے تھا، مگر جب انہوں نے والی ریاست کے دربار کی برائیوں پہ تنقید کی تو اسے برداشت نہیں کیا گیا۔ پہلے جیل بھیجے گئے، پھر ریاست کی معشوقہ کے مطالبے پہ ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہودیوں کے اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زوم میں مسیح علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے بعد سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا۔ یہ ہے اس قوم کا ماضی جو آج دنیا پر حکومت کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے اس 2.5% قوم کا ماضی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ تم سے اتنی نفرت رکھتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو تمہاری دشمنی میں اپنی انگلیاں چبا ڈالیں۔ اور ہمارا اس قوم کی نفرت اور اس قوم کے مشن کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ان کا نظام تعلیم، ان کا نظریہ تجارت، ان کا نظریہ زندگی، آپ دیکھیے نام ہمارا مسلم ہے اور ان کا یہودی ہے، لیکن اگر معاملات دیکھے جائیں تو ہم اٹھا کر دیکھ لیں یہ بھی دنیا کے بندے ہیں، ہم بھی دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تھوڑا بہت کم ایمان والی علامات کر لیتے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت کم ایمان لانے والی علامات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں جنت ہمارے لیے۔ بتائیے ذرا سوچئے کیسے ہم اپنی خود احتسابی کر کے اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچائیں۔ جن قوم نے اپنے نبیوں کو صرف اس بنا پہ قتل کر دیا کہ وہ ان کی برائیوں پہ ٹوکتے تھے، ان کی ریاکاریوں پہ ٹوکتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجئے والی ریاست کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے تحفے میں دے دیا گیا۔ میں جب یہ پڑھتی ہوں نا، میں کبھی سوچتی ہوں یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا آج تو بہت برے حالات ہیں، نہیں کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے تم سے پہلے تو اس سے زیادہ برے حالات تھے۔ نبیوں کے سر ناچنے والیوں کی فرمائشوں پہ کاٹ کے ان کو تھال میں رکھ کے پیش کر دیے گئے۔ کیا اسلام رکا؟ کیا ان لوگوں کا نام ختم ہو گیا؟ اس معشوقہ کا نام تاریخ میں نہیں ہے، اس بادشاہ کا نام بھی نہیں رہا، ہاں اس ہستی کا نام رہ گیا جس کے نام پہ آج لوگ نام رکھنا فخر سمجھتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ زندگی جو اللہ کی راہ میں قربانی اور جدوجہد میں گزرتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور وہ زندگی جو اپنے نفس کی خواہشات اور دنیا کی اگر مگر میں گزرتی ہے ان کا نام لیوا بھی چند سال بعد کوئی نہیں رہتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ چھوڑا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کن میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کردار جگہ جگہ صورتوں میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہ کردار جنت کے راستے پہ چلنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مگر اس جنت کی قیمت کیا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی۔ وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یہ ہے جنت کی قیمت۔ ہم اپنی دنیا کی خواہشات کے لیے، اپنی دنیا کے مفادات کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے جب بات آتی ہے تو اگر اور مگر سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ساری تشریح پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوا آج بھی جو
والی ریاست کی برائیوں پر یا عوام الناس کو یا علماء کو ان کی ریاکاریوں پہ ٹوکے، اسے اسی طرح قوم ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، حکمران اسی طرح اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، 2000 سال سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور ہم مر کھپ جائیں گے، قیامت کے آنے تک یہی سلسلہ رہے گا۔ لہٰذا یہ جو مشکلات ہیں، یہ ہمارا دل چھوٹا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ لوگوں ان مشکلات کے بعد جو انعام تمہارا منتظر ہے نا، وہ اتنا بہترین ہے کہ ان مشکلات کو اللہ کے بھروسے پہ جھیل جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کہ تم اپنا حق ادا کرو۔ جو قرآن کہتا ہے نا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ سورہ حج کی آخری آیات۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اس کی تشریح میں خاصا انہوں نے جو تھوڑی سی وضاحت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھائے جانے سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پہ جان دی محض غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ قرآن اور بائبل کے بیانات کا مطالعہ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً بادشاہ وقت کی عدالت میں پیشی تو آپ جناب کی ہوئی تھی، مگر جب وہ سزائے موت کا فیصلہ سنا چکا اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ جیسے پاک نفس انسان کے مقابلے میں ایک ڈاکو کی جان کو زیادہ قیمتی ٹھہرا کر اپنی حق دشمنی پر آخری مہر لگا دی، تب اللہ تعالیٰ نے کسی وقت آن جناب کو اٹھا دیا۔ بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پہ چڑھایا وہ حضرت عیسیٰ کی ذات نہیں تھی، بلکہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا۔ تاہم اس کا جرم اس سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو انہوں نے کانٹوں کا تاج پہنایا، جس کے منہ پہ تھوکا اور جسے ذلت کے ساتھ صلیب پہ چڑھایا، اسے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاملہ کس طرح ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، چونکہ اس بات میں کوئی یقینی ذریعہ معلومات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں نئی واضح بات کہہ سکتے کہ اس شبے کی نوعیت کیا تھی جس کی بنا پہ یہودی یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا، حالانکہ حضرت عیسیٰ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اب دیکھیے اس میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو کیا کہا کہ یہ آپ کو واقعہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کہ جب عید کے موقع پہ بادشاہ وقت کے دربار میں حضرت عیسیٰ کو لایا گیا تو بادشاہ وقت نے عوام الناس سے پوچھا کہ یہ اسی جیسے آج ہوتا ہے نا عید کے موقع پہ قیدیوں کو رہائی دی جاتی ہے، اس وقت میں بھی یہی طریقہ تھا۔ تو اس وقت میں قیدیوں کے رہائی کے حوالے سے بھی ایک ڈاکو تھا، تو بادشاہ نے عوام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھاؤں کہ ڈاکو کو، کس کو رہائی دوں؟ تو ساری عوام نے بالاتفاق کہا کہ ڈاکو کو چھوڑ دو اور عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دو۔ دراصل اس واقعے سے بس سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جب حکمران اور عوام اور علماء تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے درمیان کسی اصلاح کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو انہیں اللہ کے راستے اور اصلاح کے راستے کی طرف بلاتا ہے، شمول تمام طبقوں کے جو ایک ملک کے ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ حکمران ہو، یا چاہے وہ دینی رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، جب یہ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف کوئی آواز سننا نہیں چاہتے، وہ اپنی کسی برائی کے خلاف کوئی اصلاح نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں سب بالکل صحیح ہے نا، تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈاکو کو رہائی دے دو اور حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دو نا۔ گویا اس طرح اس قوم نے یہ حجت تمام کر دی تھی کہ اب اس قوم میں کوئی اصلاح کا عنصر باقی نہیں رہا نا۔ تو اس سے کیا سمجھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیسے ان کے لیے مشتبہ کرا؟ اب یہ اللہ، اب دیکھیں یہ آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھیں، صحابہ کرام نے بھی اس بارے میں بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کرے کہ اچھا پیارے نبی کیسے۔ ہاں یہ بات ابھی آگے کی آیتوں میں آئے گی کہ کچھ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کون کا مالک ہے؟ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے اٹھا لیا، لیکن
اب یہ کہنا کہ بھئی جیسے ہمارا ایک شوق فضول ہوتا ہے نا، نہیں بتاؤ تو صحیح آخر کس طرح اٹھایا، تو آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی پیارے نبی سے اس بارے میں کوئی ایسا سوال نہیں کرا. بس یہ آیتیں اتری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بات رکھ دی اور صحابہ نے اس بات کو مان لیا. میرے اور آپ کے لیے بھی اگر میرا اور آپ کا اللہ کی قدرت پہ یقین ہے کہ وہ جھولے میں بیٹھے ہوئے بچے سے صاف زبان میں بات کروا سکتا ہے، جو حضرت ابراہیم کو کے لیے جلانے والی جو آگ تھی اس کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو اللہ سورہ بقرہ میں جو ہم واقعات پڑھ کے گئے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تو بتا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ پہ یقین نہیں، کہا نہیں یقین تو ہے مگر عینی یقین چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پرندہ لے، اس کے 5 ٹکڑے کر، 5 پہاڑوں پہ رکھ، اس کو آواز دے، وہ تیرے پاس دوڑے دوڑے پرندہ بن کر آ جائیں گے. آپ مجھے بتائیے ہماری عقل مانتی ہے؟ لیکن ہم ان ساری باتوں کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میری اور آپ کی عقلوں کے احاطے سے باہر ہے. تو جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے کن کا مالک، وہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس نے اس سولی سے بچا لیا اور کوئی اور شخص ان کی جگہ پہ. لیکن یہودیوں نے اپنی جانب میں فخر سے یہ کہا سینے پہ ہاتھ مار کے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. یعنی انہوں نے اپنی تئیں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان کی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اب دیکھیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی 2 صفات رکھی ہیں نا، ان اللہ عزیزاً حکیمہ، یعنی جب تم یہ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تو اب تم یہ نہ سوچنا کہ کیسے اٹھا لیا. اللہ بڑی طاقت رکھنے والا، سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر اللہ نے اٹھایا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے عین موافق تھی، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. اور میں یہ بات بھی آپ پر واضح کر دوں، آج بھی اگر آپ عیسائیوں سے، خیر ہمیں تو اپنے مسلمانوں میں ہی فرصت نہیں ہے، اپنی دنیا کی چیزوں میں فرصت نہیں ہے، ہم کہاں اہل کتاب سے کوئی ڈائلاگ کریں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں اور ان کی اس بنیادی غلط فہمی کو دور کریں. نہیں تو آج بھی اگر عیسائیوں سے بات کری جائے تو ان کے درمیان حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کا عقیدہ جو ہے وہ بہت کنفیوزنگ ہے. یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا عیسائیوں میں جو وہ ایک صلیب سی بنی ہوتی ہے اور اس پہ ایک شخص لٹکا ہوا ہوتا ہے جو ان کا مقدس نشان ہوتا ہے، دراصل وہ جو ہے نا وہ اسی بات کی علامت ہے. اور پتہ ہے یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ کہو یا کیا کہو کہ اس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت شدید ترین دشمنی تھی، اور آج یہ دونوں مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو گئے ہیں. اور پتہ ہے آج عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مارا، سولی پہ چڑھایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تمام دو عقیدے ان کے ہاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی تو اس کے کفارے کے طور پہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھائے گئے، یعنی یہودیوں کے جرم پہ پردہ ڈالنا. دیکھیے جھوٹ پہ جھوٹ نا. اور ایک دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تمام عیسائیوں کے گناہوں کی معافی کے طور پہ سولی پہ چڑھائے گئے ہیں. لہٰذا اب قیامت تک تمام عیسائی جو گناہ کریں گے تو اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے ادا کر دیا. دیکھا آپ نے، اگر مسلمان یہ خوش فہمی لیے بیٹھا ہے کچھ بھی کر لوں پیارے نبی تو میری سفارش کریں گے. اسی طرح وہ عیسائی بھی یہ خوش فہمی لیے بیٹھا ہے کہ پیارے نبی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو میرے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے، لہٰذا میں کچھ بھی کروں یا سفید کروں میں تو پاک کا پاک ہوں. اندازہ ہوتا ہے کتنی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. ان کو ہم عیسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. اس کے بارے میں مختلف مفسرین مختلف رائے دیتے ہیں کہ قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب جو ہیں
وہ اس حقیقت کو جان لیں گے. اس کا کیا ذریعہ ہوگا، کیا یہ چیز تو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں کہا کہ دراصل قیامت سے پہلے تمام جو ہوں گے اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمانہ رویے کی بنا پہ، اور اس بنا پہ کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب ان یہودیوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کے حوالے سے یہ رویہ اختیار کرا، اب اللہ تعالیٰ ان کی مزید سرکشیوں کو آیت نمبر 160 اور 161 میں واضح کر رہے ہیں. آپ ان آیتوں کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آج یہودی اور عیسائی اس قرآن پہ حملے کر رہے ہیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ اصلیت کھول رہے ہیں، وہ ان کی دھوکے بازی سامنے لا رہے ہیں جو یہ لوگ کھولنا نہیں چاہتے. تو لہٰذا وہ تو ظاہر پیارے نبی کے اور قرآن کے دشمن ہوں گے ہی ہوں گے نا. اب تو یہ تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اپنے ان دشمنوں کی تفصیل جان کر اپنے ان دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نہ کہ دنیا کی غفلت میں اپنے آپ کو ڈبوئی رکھیں. اس کی تشریح میں مولانا نے جو بات لکھی ہے بہت اہم بات ہے، یعنی صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے کہ خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہیں، کون؟ یہودی، بلکہ اس قدر بے باک مجرم بن چکے ہیں کہ اللہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو تحریک اٹھتی ہے اکثر اس کے پیچھے یہودی دماغ اور یہودی سرمایہ کام کرتا نظر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے جو تحریک بھی شروع ہوتی ہے اکثر اس کے مقابلے میں یہودی سب سے بڑھ کر رکاوٹ بنتے ہیں، حالانکہ یہ کم بخت کتاب اللہ کے حامل اور انبیاء کے وارث ہیں. اور ان کا تازہ ترین جرم یہ اشتراکی تحریک ہے جسے یہودی دماغ نے گھڑا اور یہودی رہنمائی نے پروان چڑھایا. ان نام نہاد، یہ اشتراکی تحریک رشیا اور دیگر ممالک کا جو نظام تھا نا، ان نام نہاد اہل کتاب کے نصیب میں یہ جرم بھی مقدر تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے سری انکار پر اور خدا پرستی کو مٹا دینے کے عزم پہ تعمیر کیا گیا ہو، اس کا موجد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیوا ہو. اشتراکیت کے بعد زمانہ جدید میں گمراہی کا دوسرا بڑا ستون فرائڈ کا فلسفہ ہے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے. یہ جتنی تاریخ یہاں مولانا تفسیر میں بتا رہے ہیں، ہمارے کبھی اسکولوں کالجوں میں علم کے نام پر ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. ہمارا نظام تعلیم جب وہ ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اپنے ان سیاہ کرتوتوں کے بارے میں بتائیں گے. اور اگر اللہ کا قرآن اور احادیث اور تفاسیر ہمیں ان سیاہ کرتوتوں کو واضح کر رہی ہیں تو ہمیں ان کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. پڑھ لیں تو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، سمجھ لیں تو غور کرنے کا ٹائم نہیں ہے، غور کر لیں تو اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ جو ایک عرب نے کہا تھا نا، عرب نے نہیں، وہ جو ایک یہودی نے کہا تھا نا اسرائیل کے ذمہ دار نے، اول تو مسلمان پڑھتا نہیں، پڑھ لے تو کچھ کرتا نہیں. وہ والی کیفیت اس نے ہماری کھینچی تھی. آگے اللہ تعالیٰ اور کیا بتا رہے ہیں، یہ جو ہے نا کہ منع کیا گیا تھا، یعنی توریت میں بھی واضح طور پر یہ والی بات ہے کہ سود حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی آج دنیا میں سب سے بڑے سود خور ہیں اور اپنی سنگ دلی کے باعث مثال بن چکے ہیں. یہ سود جو توریت میں بھی حرام تھا، انجیل میں بھی حرام تھا، قرآن میں بھی حرام ہے. جس طرح ان یہودیوں نے اس سود کو کہ سب سے بڑے وہ بنے ہوئے، اسی طرح آج اپنے ملک میں پاکستان میں دیکھ لیجئے، اگر اسی سود کے نظام کے خلاف عدالتوں میں جاتے ہیں تو 15 سال لگ جاتے ہیں، عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہی نہیں ہو رہی ہوتی. اور کسی طرح وہ ملک جس کی اسمبلی میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی قانون جو اللہ اور اس کے پیارے نبی کے حکم کے خلاف ہوگا نہیں بن سکتا، اسی ملک میں اسی سود کا نظام جاری ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. جو یہودی قوم کا خاص طریقہ ہے تجارت کا، آج مسلمان بھی
اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بالکل اس طریقے پہ، اور شرم بھی نہیں محسوس ہوتی، کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو یعنی یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود لیتے ہیں جس سے منع کیا گیا، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ انعام کی آیت میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کری گئی، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری سختیاں ہیں جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں، جو ان کے لیے دائرہ زندگی کو تنگ کر دینے کے مترادف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے۔ میرا وقت پورا ہو گیا، لیکن میں اتنا صرف بتا دوں آپ کو، ایک اور لیتے ہیں کہ ایک کرسچن این جی اوز نے مجھ سے اسی جو آیتیں میں پڑھ رہی ہوں نا، اس نے انہی آیتوں کا حوالہ دے کے یہ بات کری کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر قرآن اور انجیل، قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے اور توریت اور انجیل بقول ان کے اپنی اصلی حالت میں، تو پھر یہ جو جانوروں کے حرام کرنے کا معاملہ ہے تو اسی اللہ نے توریت میں کوئی اور جانور حلال کرے ہیں، قرآن میں کوئی اور جانور حلال کرے ہیں۔ تو کہنے لگی مجھے اس کی سمجھ، تو جب میں نے ان کے سامنے یہ ساری بات، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے تو بہت مختصر رکھ رہی ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے یہ قرآن کے بڑے بڑے مضامین ہیں جیسے انہوں نے سورہ انعام کا حوالہ دیا ہے، اب ہم وہاں پڑھیں گے تو ہمیں اور زیادہ بات سمجھ میں آئے گی، ظاہر اتنے مختصر وقت میں ہم سارے حوالے تو نہیں، لیکن میں نے مجموعی طور پہ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو جو چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں، وہ قرآن میں بھی حرام ہے، لیکن جو ہمیں اضافے نظر آتے ہیں وہ دراصل لوگوں کے اپنے مزاج یا اپنی سختیاں یا اپنے علماء کی منہ شگافیاں، دراصل اس سے وہ چیزیں ہوئی ہیں نا۔ تو یہودی فقہ میں جو سختیاں پائی جاتی ہیں، یعنی ان میں ایک سختی یہ ہے کہ اگر ان کے کپڑے پہ خون کا دھبا لگ جائے نا تو وہ لوگ اس کو دھو کے نہیں پہن سکتے، بلکہ اس کپڑے کو پھینکنا پڑے گا انہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی امت میں کیا سہولت ہے، اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی کی امت کو کیا سہولت دی گئی، ساری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی ہے۔ اب ان کے جو فقہ میں سختیاں پائی جاتی ہیں نا، اس کی وجہ ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ بال کی کھال نکالتے تھے، کیوں، کیا، کیسے، ابھی نہیں، جیسے گائے کی قربانی کا واقعہ ہے نا سورہ بقرہ میں، کیسی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو، یہ والا رویہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا تھا کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے اور بال کی کھال نکالنے سے پرہیز کرے، اور کہا پچھلی امتیں اسی وجہ سے برباد ہوئی۔ آج آپ دیکھ لیجئے وہی حالت ہمارے پیارے نبی کی امت کی ہے کہ اس جدوجہد کے راستے میں تو چلنے کو تیار نہیں ہوتی، ہاں ادھر ادھر کے سوالات کی بہت لمبی فہرست لے کر آ جاتی ہے کہ اچھا اس کا جواب دو، اچھا اس کا جواب دو، سوال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر واقعی وہ جوابات اس راستے پہ چلنے کی، جاننے کی ضرورت ہے تو فبیہا، لیکن اگر صرف بات برائے بات اور بحث برائے بحث ہے تو ظاہر ہے کوئی نتیجہ نہیں۔ آخری جملہ پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم کو سزا دی، اس قوم کے لوگ جو ایمان اور اطاعت سے منحرف ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا تیار ہے۔ دنیا میں جو عبرتناک سزا ان کو مل رہی ہے وہ کبھی کسی دوسری قوم کو نہیں ملی، یہ بڑی اہم ہے، یہ ہمیں اس قوم کو ملنے والی سزا نہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں، نہ ہمارا میڈیا بتاتا ہے، نہ ہمارے جو لیڈر اور قیادتیں کرنے والے لوگ ہیں، جو یہاں تفسیر میں لکھی ہے۔ 2000 سال ہو چکے ہیں، زمین پہ کہیں ان کو عزت کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے، اور کوئی دنیا میں خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ذلت کے ساتھ پامال نہ کیے جاتے ہوں، اور اپنی دولت کی کثرت کے باوجود کوئی انہیں احترام سے نہیں دیکھتا۔ پھر غضب یہ ہے کہ قومیں پیدا ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، مگر اس قوم کو موت بھی نہیں آتی، اس قوم کو موت بھی نہیں آتی، اس کو دنیا میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی سزا سنائی گئی ہے، تاکہ قیامت تک دنیا کی قوموں کے لیے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی رہے، اور اپنی سرگزر سے یہ سبق دیتی رہے کہ اللہ کی کتاب بغل میں رکھ کر اللہ کے مقابلے میں باغیانہ جسارتیں کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ رہی آخرت تو انشاءاللہ وہاں کا عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ اور رہا فلسطین کے قیام کا، تو ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے گھسیٹ گھساٹ کے وہ خطہ حاصل کرا ہے نا، لیکن
عزت ان لوگوں کی. آپ دیکھیے جس شخص کے ظلم کے یہ لوگ بڑے قصے ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہٹلر ہے نا، آج تک ہولوکاسٹ اور وہ سارے واقعات. اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے بھی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو چن چن کے قتل کریں گے. ہٹلر مسلمان نہیں تھا لیکن یہودیوں کا دشمن نمبر 1 تھا. ایسے ہی تاریخ میں نامعلوم کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں عذاب دینے کا اعلان کرا ہے. اس قوم کا قصور کیا تھا کہ اس قوم نے کتاب خدا بغل میں رکھی اور خدا کے مقابلے میں باغیانہ جسارتیں کری. اس قوم کے بعد آج پیارے نبی کی امت وہ قوم ہے جو کتاب خدا کی نہ صرف تلاوت کرتی ہے بلکہ اب دیکھیں رمضان آئے گا، ختم پہ ختم، مٹھائیوں پہ مٹھائیاں، کیا کیا کچھ ہوگا اس قرآن کے نام پر نا. لیکن اس کے باوجود قرآن جس جنت کے جدوجہد کا راستہ سجھا رہا ہے اس راستے پہ نہیں چلتے. تو جو قوم خدا کی کتاب کو بغل میں رکھ کے اس کی تلاوت کر کے اس کو چوم چاٹ کے رکھ لے اور اس راستے پہ نہ چلے، اسے اللہ بڑی سخت عذاب دیتا ہے. اس کی زندہ مثال یہودی قوم ہے. یعنی اس قوم پر اللہ کا یہ عذاب ہے کہ یہ قوم ختم نہیں ہونے کی. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ تھوڑی تعداد میں اس قوم کے لوگوں کو زندہ رکھے گا لوگوں کے نمونہ عبرت کے لیے. دوسرا اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ہے کہ اس کی نسل نہیں بڑھے گی. اس کے بہت لیمیٹڈ آبادی ہے. آپ فلسطین کا اور یہودیوں کا پروپورشن دیکھ لیجئے اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں نسل جو ہے وہ باپ سے چلتی ہے. لیکن چونکہ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے لہٰذا انہوں نے کیا کرا کہ مسلمان عورتوں سے اپنے مردوں کے نکاح کر کے نسل کو ماں کی طرف منتقل کر دیا. وہ جو ایک جملہ ہے نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. جو آج مسلمان قرآن کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، کس قدر فقیہ ہیں اہلیان حرم، وہی بالکل سلوک اس یہودیوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کرا ہے. پھر مجھے بتائیے اور سوچئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، جبکہ انہوں نے بھی اللہ کے کلام کے ساتھ وہی سلوک کرا جو ہم نے کرا. تو پھر سوچنے والی بات یہ. اور جبکہ ایک اور بات جو انہوں نے یہاں بتائی، دنیا کا بڑا سرمایہ اس یہودی دماغ اور یہودی شکنجے میں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں 52 اسلامی ممالک ہیں، ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، لیکن یہودی ریاست صرف ایک ہے. اور وہ بھی کس طرح کی ہے کہ جس کے بارے میں تجزیے آتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سکون آور ادویات اسرائیل کے فوجی استعمال کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے وہ ننھے بچے، ہم نے اور آپ نے تو کیا کرنا تھا، ہمیں تو اپنی دنیا کی مصروفیتوں سے فرصت نہ ملی، لیکن ان ننھے بچوں نے اپنے پتھروں سے جس طرح سے ان کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے جو اپنی گواہی دی ہے اس کا انجام یہ دیکھ لیجئے کہ یہودی فوجی سب سے زیادہ سکون آور ادویات استعمال کرتے ہیں. ان کا مقابلہ کون سا دنیا کی کسی بڑی طاقت سے ہے؟ ان ننھے بچوں سے جو پتھر لے کے ان کے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں نا. تو یہ جو آخر میں نے پڑھا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کو پڑھ کرنا، یہ جو تفسیر میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، ہمارے ایک جاننے والے بتاتے ہیں جرمنی میں بہت عرصے رہے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ جیوز جو ہے نا یہ تفسیر بک شاپس پہ نہیں رہنے دیتے، اس لیے کہ جتنا کھول کے مولانا نے اس قوم کی حرکتوں کو یہاں واضح کرا ہے، ظاہر ہے وہ کیسے برداشت کریں گے. لہٰذا جہاں بک شاپس پہ اس طرح کی تفسیریں آتی ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اس طرح کا جو بھی لٹریچر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے جلا دیتے ہیں نا. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں میسر ہیں مگر ہمیں پڑھنے کی نہ دلچسپی ہے، نہ فرصت ہے، نہ دماغ ہے، اور نہ کچھ کرنے کی جدوجہد ہے اور ارادہ ہے. پتہ نہیں کون سی زندگی جی رہے ہیں اور کہاں جانے کے خواب دے کر. بس یہیں پہ روک لیجئے. 161 آیت پر میں نے روک دیا ہے نا، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ 162 آیت سے انشاءاللہ لے لیں گے. دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگ رمضان کے حوالے سے اگر اپنا کوئی مشورہ دینا چاہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے رمضان میں چونکہ کرونا کا یہ سلسلہ خاصا بڑھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے کچھ موضوعات کو سلیکٹ کر کے ہفتے میں 4 دن ہم ان موضوعات کو لیتے تھے. آپ وہ نکال سکتی ہیں، ظاہر ہے فیس بک پہ تو وہ پڑھے ہوئے ہوں گے. ان موضوعات کے مطابق پورے قرآن سے ہم آیتیں کلیکٹ کر کے اس کے مطابق ہفتے میں 4 دن لیا کرتے تھے.
اگر آپ لوگ اپنی رائے دینا چاہیں کہ اب ہم اور موضوعات قرآن سے نکال کے رمضان میں اسی طرح اس کو کنٹینیو کریں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہو، آپ لوگ جو بھی اپنی رائے دینا چاہیں رمضان کے حوالے سے، بہرحال یہ بات بس ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن ختم تو ہم تراویحوں میں بھی کر لیتے ہیں، ترجمے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ قرآن کو سمجھنا اور اس کی روح کو پانا اور اس کے مطابق اپنے زندگی کے راستے کا تعین کرنا ہے۔ اصل تدبر قرآن یا مطالعہ قرآن کی جو ضرورت ہے وہ ہماری یہ بنتی ہے۔ باقی آپ میں سے کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ چلیں دعا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے بہت مہربان رب، اس مہربان کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کے جو راستے دکھا رہا ہے، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو رہنمائی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین سبق اور نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ان قوموں کے انجام سے اور ان قوموں کے راستے سے بچا لے جنہوں نے تیرا کلام پا کر بھی ڈھٹیائی کری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے اور اس راستے سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے آپ نے اس کلام الہی کو ہمارے حوالے کرا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ آپ نے اس کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کی طرف پیش رفت کرنے والا بنا دے، سمجھنے والا، ایمان لانے والا، عمل کرنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے ہر عمل میں اخلاص کی نیت کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ دین کا بہترین محافظ بنا دے۔ ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دے، ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دے اور ہماری جنت میں اپنے مرحومین سے اچھی جگہ ملاقات کرا دے۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تیرے دین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، قربانی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جدوجہد کو اور ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنے دین کی مزدوری میں محنت کا کام لے لے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہم انا نسألک حیات سعادتاً و موت شہادتاً، اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم کو اپنی قبروں کی تیاری کرنے والا بنا دے اور ہم ایک دوسرے کے لیے نیکی اور خیر کرنے والا کا سبب بنا دے۔ اے پاک پروردگار، ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے۔ اس آنے والے محترم اور مبارک مہینے کا اللہ اس کے لیے جدوجہد کرنے والا بنا دیجئے۔ جس قرآن کے شکرانے میں اللہ یہ مہینہ نازل ہوا ہے، اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر و قیمت سمجھا دیجئے، اور جب اپنے پاس بلائیے تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔